अस्सलामु अलैकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ, अल्लाह से दुआ करती हूँ आप सभी लोग खैरियत से हों। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं भी खैरियत से हूँ और मेरे घर पे भी सभी लोग ठीक हैं। देखिए, एक छोटी सी दुआ है, जो लोग कुरान शरीफ नहीं पढ़े हुए अगर वो भी इसका अमल करते हैं, तो जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं और नमाज के बाद अगर हम इस दुआ को 10 बार अपनी उंगलियों पे पढ़ते हैं, एक एक उंगली पे एक एक बार पढ़ते हैं, तो इस दुआ के पढ़ने से हमें 10 गुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलता है और हमारे 10 दर्जात बुलंद होते हैं और अल्लाह ताला हमारी नेकियों में इजाफ़ा करता है और हमारे गुनाह भी मुआफ़ करता है। और वही दुआ अगर हम रात में सोते से नींद से बेदार होते हैं, हमारी सोते में आँख खुलती है रात में, जैसे हम सो गए होते हैं और आँख खुल जाती है एकदम से, तो तीसरा कलमा और ये चौथे कलमे में से चौथा कलमा भी है इसमें, तो अगर हम इसको पढ़ते हैं ना, तो क्या होता है कि अल्लाह ताला हमारी जो भी दुआ मांगते हैं उस टाइम, हम जब नींद से बेदार होते हैं, तो जो भी दुआ मांगते हैं वो दुआ कबूल होती है हमारी। और जो लोग भी चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमारी हर दुआ कबूल करे अपने वारगा इलाही में, तो वो लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा विर्द करने की कोशिश किया करें, तब जबकि सोते से आँख खुल जाए तब। और जब भी आप नमाज़ पढ़ते हैं, तो नमाज के बाद में आप 10 बार अपनी एक एक उंगली पे इस दुआ का एहतमाम करने की कोशिश करें, पढ़ने की कोशिश करें, तो अल्लाह ताला हमारे तमाम सारी दुआएं भी कबूल करता है, नेकियां भी इकट्ठी करता है। और थोड़ी सी और दुआओं से थोड़ी लंबी है ये दुआ, लेकिन जब हम इसको पढ़ते रहते हैं, बार बार मुँह ज़बानी सुनते रहते हैं, तो फिर हमें ये बिना देखे मुँह ज़बानी याद हो जाती है। वो छोटी सी दुआ ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु, युहयी व युमीतु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु, युहयी व युमीतु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। इस दुआ को पढ़ने से, अगर मैंने ये दुआ एक बार पढ़ी है और अपनी ज़बान से अदा की है, तो मुझे 10 गुलाम आज़ाद करने का सवाब अल्लाह के घर पे लिखा जाता है। जो भी कोई पढ़ता है उसके लिए 10 गुलाम आज़ाद करने का अल्लाह के घर पे सवाब लिखा जाता है। सोचिए, जब हम 10 गुलामों को आज़ाद करते हैं, तो उनके दिल से हमारे लिए कितनी सारी दुआएं निकलती हैं। अगर कोई कहीं कैद पड़ा हुआ है और उसका कैद खाना हमने खोल दिया और उसे छोड़ दिया कि जाओ तुम अपनी ज़िंदगी जी लो, तो वो इंसान हमारा कितना एहसान मानता है और फिर उसके दिल की दुआएं हमारे नेकी के पल्ले में रखी जाती हैं। तो इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि जो लोग भी मेरी वीडियोस को देखते हैं और मुझे सुनते हैं और इस दुआ को पढ़ें, उसके बाद में तीसरा कलमा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इस दुआ को भी अगर हम इस तीसरे कलमे को भी पढ़ते हैं, तो अल्लाह ताला हमारी तमाम सारी दुआएं कबूल करता है। हम जो भी मांगते हैं उस टाइम पे, नींद से बेदार होते में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु, युहयी व युमीतु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرتا ہے۔ اور سوتے وقت رات کو اگر ہم جو منہ زبانی یاد ہے، جیسے اللہ سے مغفرت طلب کر کے سونا چاہیے ہمیں۔ رات کو سونے کی دعا بھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم بسمیک اموت و احیا۔ اس دعا کو بھی جب ہم پڑھ کر سوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں۔ اللہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم بسمیک اللہم بسمیک اموت و احیا اللہم بسمیک اموت و احیا۔ اس کو 3 بار ہمیں پڑھ کے سونا چاہیے۔ اور جو آپ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، اگر ہم اس کو پڑھ کر سوتے ہیں اور جو خود سارا دن کام کرتے ہیں، سارے دن کے کام کی تھکن ہوتی ہے ہمیں، جیسے ہم نیچے اوپر چڑھتے ہیں اور ہماری رات میں پنڈلیوں میں درد ہوتا ہے، ہم گھر میں چلتے پھرتے ہیں، پھر ہماری ساری رات پیروں میں درد ہوتا ہے، تو اگر ہم سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ کر سوتے ہیں 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر، تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تھکن دور ہوتی ہے اور ہماری نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کے پلے میں سبحان اللہ ہی پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کے پلے میں انہیں جمع بھی کر لیتا ہے اور ہماری تھکن بھی دور کر دیتا ہے۔ اور اگر ہم 3 بار سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتے ہیں، 70,000 فرشتے ہماری حفاظت میں لگ جاتے ہیں، چور ڈکیت حملہ نہیں کر سکتے ہمارے اوپر، شیاطین بھی دور بھاگ جاتا ہے اگر ہم تیز آواز سے پڑھ دیتے ہیں تو، اور ہماری ہر چیز محفوظ رہتی ہے۔ اور چھوٹی سی آیت ہے اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی، بولنے میں بالکل آسان ہے، زبان سے ادا کرنے میں بالکل ایزی ہے، بالکل ایک دم۔ اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی، کہ اے اللہ تو میری مغفرت فرما دے۔ جیسے دنیا میں ہمیں کسی سے معافی مل جاتی ہے تو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس انسان نے معاف کر دی، لیکن ہمیں بنانے والی ایجاد جو ہے اللہ تعالیٰ، اس سے اگر ہم طلب کرتے ہیں اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی، تو اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے، اس کا یہ ترجمہ ہے، تو اللہ سے ہماری مغفرت ہو جاتی ہے۔ زمانے کی کیا سوچ ہوتی ہے کہ اگر ہم کسی سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیجیے آپ، تو پتہ ہے وہ آپ جس غلطی پہ معافی مانگ رہے ہوتے ہیں نا، وہ 1 کروڑ غلطیاں اور بھی گنا کے کھڑا کر دیتے ہیں کہ ارے وہاں بھی تو غلطی کی تھی، یہاں بھی تو غلطی کی تھی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو غلطی کا پتلا بنایا دنیا میں، انسان دوسری طرف تو انگلی اٹھانے میں دیر نہیں کرتا، لیکن 1 انگلی دوسری طرف اٹھاتے ہیں تو 3 انگلیاں اپنی طرف بھی ہمارے آ جاتی ہیں خود کی، کہ ہم نے بھی غلطیاں کی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، ہم لوگ ایسے ہیں کہ ہم نے گناہ نہیں کیے یا ہم نے غلطیاں نہیں کی، ہم خود جانتے ہیں کہ ہمارا کیا ہے کردار، ہم خود جانتے ہیں کہ ہمارا کیا ہے کردار، یا پھر جانتا ہے صرف ہمارا پروردگار، یا پھر جانتا ہے صرف ہمارا پروردگار، سارا سنسار نہیں جانتا، سارا زمانہ نہیں جانتا کہ ہم کہاں پر صحیح ہوتے ہیں کہاں پر غلط ہوتے ہیں۔ بس ہاں، جب عقل ہو اور سمجھ ہو تو ہمیں ہمیشہ ہر جگہ آلویز گناہوں سے بچنا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، صرف خود کو بچانا ہے۔ اپنے ارد گرد اگر کسی کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ انسان غلط کام کر رہا ہے اور ہماری اوقات ہے اتنی کہ ہم اسے بچا سکتے ہیں، تو اسے ہمیں بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ وہ ہمارے گھر میں ہمارے چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں، وہ ہمارے گھر میں ہمارے بڑے بوڑھے بھی ہوتے ہیں، وہ ہمارے گھر میں ہمارے اپنے شوہر بھی ہوتے ہیں۔ جب تک آپ زندہ ہیں، ہماری آخری سانس ہے، جب تک ہمیں ڈانٹنے کا حق ہے، ہمیں بتانے کا حق ہے، ہمیں روکنے کا حق ہے، جب تک آخری سانس موجود ہے ہمارے اندر، یہ نہیں کہ 1 دن موجود ہے، 1 لمحہ موجود ہے، 1 مہینہ موجود ہے یا 1 سال موجود ہے، ہمیں نہیں پتہ ہماری زندگی کا کون سا دن آخری ہے، لیکن جب تک ہمارا زندگی کا دن آخری نہیں ہے تب تک ہم اپنے شوہر کو بھی اطاعت کرتے ہیں کہ آپ ایسے نہیں، اس طریقے سے زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم کہیں غلط ہیں تو میں نے کہا آپ ہمیں بتاؤ کہ ہم اس جگہ پہ غلط ہیں، تو ہم آئے ہی سیکھنے اور سکھانے کے لیے دنیا میں۔
دنیا اگر ایک ہی انسان سے چل جاتی تو پھر اللہ تعالیٰ تمام ساری انسانوں کو دنیا میں نہیں بھیجتا. جیسے کہ کچھ لوگ ٹیبل بنا کے تیار کرتے ہیں، کچھ لوگ چیئر بنا کے تیار کرتے ہیں، کچھ لوگ بیڈ بنا کے تیار کرتے ہیں، کوئی سیف الماری بنا کے تیار کرتے ہیں. تو کبھی کبھی کاریگر الگ الگ ہو جاتے ہیں، نہیں ہوتے. گھر میں ہمارے واش روم کا گیٹ جو ہوتا ہے وہ کسی الگ نے بنایا ہوتا ہے. ہمارے گھر میں جو فریج آیا ہوا ہوتا ہے وہ الگ بنا ہوا ہوتا ہے. ہمارے گھر میں جو چارپائی ہوتی ہے وہ الگ سے تیار ہوتی ہے. ہمارے گھر کا دیوان جو ہوتا ہے وہ الگ سے تیار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک جنت کا درجہ دیا دنیا میں اپنے گھر کو. اس گھر کے اندر سسر کہیں دوسری جگہ کے ہوتے ہیں، ساس کہیں دوسری جگہ کی ہوتی ہیں، شوہر کہیں دوسری جگہ کے ہوتے ہیں، اور پھر بیوی کہیں دوسری جگہ سے آتی ہیں. لیکن وہ پریوار کیا بنتا ہے؟ ایک گھر بن جاتا ہے، ایک پریوار بن جاتا ہے جو 4 دیواروں کے اندر ہوتا ہے. بہت ساری جگہوں پہ بزرگوں کی کہاوت ہے کہ چراغ کے نیچے اندھیرا. جب وہ چراغ روشن ہو رہا ہوتا ہے، لائٹ روشن ہو رہی ہوتی ہے نا، تو وہ سارے گھر میں تو اجالا کر رہی ہوتی ہے، چاروں طرف روشنی پھیلا رہی ہوتی ہے. اس کے ونڈو کے ذریعے سے اس کی روشنی باہر بھی جا رہی ہوتی ہے، اور دروازہ کھلتا ہے تو دروازے کے ذریعے سے بھی باہر جا رہی ہوتی ہے. روشن دان ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے بھی باہر جا رہی ہوتی ہے. لیکن وہ لائٹ کے سینے میں کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے ایک آگ، ایک جلن. جو لائٹ صرف اپنے سینے میں دفن کر کے رکھے ہوئے ہوتی ہے، اس لائٹ کو خود گرم ہونا پڑتا ہے جب دوسروں تک روشنی پہنچانی پڑتی ہے. وہ لائٹ دوسروں کو اجالا دیتی ہے لیکن اپنی گرمی نہیں دیتی، اپنی جلن نہیں دیتی، اپنی تپش نہیں دیتی. تپش اسی کو محسوس ہوتی ہے جو جلتے ہوئے دیے اوپر ہاتھ لگانے کی کوشش کرتا ہے، جلتی ہوئی لائٹ کو چھونے کی کوشش کرتا ہے. تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ لائٹ کتنی تیز گرم ہے. اور آج کے زمانے میں ہر جگہ پر ہر انسان اجالے کا شوقین ہوتا ہے، روشنی کا شوقین ہوتا ہے، نہ کہ لائٹ کو چھو کے اپنے ہاتھ کو جلانے کا شوقین ہوتا ہے. ہر انسان کو اگر ضرورت ہوتی ہے تو اجالے کی ضرورت ہوتی ہے. میں نے تیسرا کلمہ اور چوتھے کلمے کی فضیلت بتائی تھی کہ چوتھے کلمے کو اگر ہم 10 بار اپنی انگلیوں پہ پڑھتے ہیں تو ہم 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب کماتے ہیں، نیکیاں کماتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور تیسرا کلمہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کرتا ہے، مغفرت بھی کر دیتا ہے. چھوٹی سی دعا اللہم اغفر لی، اس سے اللہ سے ہم مغفرت طلب کرتے ہیں کہ اللہ میری مغفرت فرما دے. مغفرت کیا کہ ہم جہنم میں بھی عذاب نازل نہ ہو، اور قبر میں بھی عذاب نازل نہ ہو، آخرت میں ہمارے اوپر عذاب نہ آئے، ہمیں دکھ اور تکلیف نہ حاصل کرنی پڑے. زبان سے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اغفر لی، 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 اللہم اغفر لی. اگر میں نے زبان سے اپنی سے ادا کر لیا تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آج میں نے اللہ سے تھوڑی سی دیر کے لیے اپنی مغفرت مانگی ہے. اب قبول کرنا اللہ کی مرضی ہے اور نہ قبول کرنا اللہ کی مرضی ہے، لیکن میں نے اپنی طرف سے کچھ اوقات سمجھی اور ٹائم نکالا کہ میں نے 24 گھنٹے رات اور دن کے ہوتے ہیں، اندھیرے میں اجالے میں اللہ تعالیٰ لمحات کو تبدیل کرتا رہتا ہے. کبھی رات آ جاتی ہے تو کبھی دن آ جاتا ہے، تو کبھی دوپہر آ جاتی ہے تو کبھی شام آ جاتی ہے. روزمرہ کی زندگی میں ہمیں یہی نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ ہم کہاں زندگی بتا رہے ہیں اپنی. بچپن پتہ نہیں چلا، صبح سے لے کے ہم شام تک جاگتے ہیں. رات ہماری اللہ تعالیٰ نے آرام کرنے کے لیے بنائی ہے، پوری رات ہم لوگ سوتے ہیں. اللہ تعالیٰ پرندوں کو پیڑ پہ سونے کے لیے جگہ دی ہے، ان کے لیے نہ بستر ہے ان کے پاس، نہ ان کے پاس رجائی، نہ کمبل، کوئی بھی چیز نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ پیڑ کے اوپر تمام سارے پرندے سو رہے ہوتے ہیں نا، ان کو بھی نہیں گرنے دیتا. ان کو بھی اللہ تعالیٰ پرندے بھی سو رہے ہوتے ہیں، جنت جانور بھی سو رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے نہیں بھٹکتے، وہ بھی جاگ جاتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے ہم انسان ہوتے ہیں. ہم انسان آدھی زندگی تو سو کے بتا دیتے ہیں اور آدھی زندگی رو کے بتا دیتے ہیں. اور کچھ لمحات ہیں جنہیں ہم خوش ہو کے بتا دیتے ہیں. خوش کس چیز سے ہو جاتے ہیں؟ بہت سارے لوگ اس چیز سے خوش ہو جاتے ہیں کہ دیکھو اس کے پاس ایسا گھر نہیں ہے، میرے پاس اتنا عالیشان گھر ہے.
اس سامنے والے کے پاس ایسا کپڑا نہیں ہے جیسا میرے پاس کپڑا ہے. میرے دسترخوان پہ اللہ نے ایک سے ایک علیشان کھانا اتارا ہے اور سامنے والے کے گھر پہ ایسا کھانا نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے سب سے علیشان کھانا کیا چیز بنائی ہے، وہ ہے بھوک ہماری. اگر ہمیں تیز بھوک لگ رہی ہوتی ہے نا تو ہم اگر چٹنی بھی بنا کر روٹی کھا لیتے ہیں نا، اور اگر ہمیں پیکل سوس وغیرہ کچھ بھی مل جاتی ہے، ہم کسی بھی چیز سے کھاتے ہیں تو اتنی ٹیسٹی لگتی ہے جیسے ہم نے کتنی اچھی چیز کھا لی. اور جب ہمارا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے نا، اور دعوتوں میں بہت سارے لوگ کھا لیتے ہیں، پھر دعوتیں رکھی ہوئی دنیا بھر کی ڈشیز رکھی ہوتی ہیں، لیکن وہ ہمیں بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی ہوتی. کیوں؟ کیونکہ انہیں دیکھ کے ہمیں ابکائیاں آنے لگتی ہیں. کیوں آنے لگتی ہیں ابکائیاں؟ کیونکہ ہمارا پیٹ بھر چکا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ایسا نظام ہستی چلا رہا ہے کہ ڈیلی ہمارا پیٹ بھرتا ہے اور ڈیلی ہمارا پیٹ خالی ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے ہمیں ڈیلی پڑھائی کرنی ہوتی ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ارے میں نے یہ دعا، میں نے یہ نماز، میں نے یہ آیت ڈیلی اس دن پڑھ لی. بہت سارے لوگ کہتے ہیں قرآن حدیث سب جانتے ہیں. ٹھیک ہے، قرآن اور حدیث کو سب جانتے ہیں، اور دکانیں ایک گلی میں انیک ہوتی ہیں، بازار میں دکانیں بالکل پاس پاس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ہماری بات کسی کے دل میں بھی اترتی ہے، کسی کو ہماری بات سے پریشانی دور ہوتی ہے، کسی جگہ پر ہماری بات پریشانی کا سبب بھی بن جاتی ہے، کسی جگہ پر ہم مرہم کا کام کرتے ہیں، اور کبھی کبھی کسی کے ہاتھوں پر ہمارے ہاتھوں سے زخم بھی لگ جاتا ہے. جیسے ہم نکل کے چل رہے ہوتے ہیں اور کسی انسان کو اگر ہماری وجہ سے ٹھوکر لگ جائے، یا کوئی بھی انسان ہمارے چلتے میں اس سے ہمارا شولڈر لگ جاتا ہے، کبھی ہاتھ لگ جاتا ہے، تو کبھی کبھی ہم تکلیف کا بھی سبب بن جاتے ہیں. ہمیں جیسے ڈیلی کھانے کی ضرورت ہے، کھانے کو ڈیلی چبانے کی ضرورت ہے. دنیا میں صبح اور شام کو آنے اور جانے کی ضرورت ہے. اگر اللہ تعالیٰ ایک دن کر کے ہی چھوڑ دیتا کہ ضرورت ہی نہیں ہے مجھے رات کرنے کی، دن ہی کافی ہے پبلک کے لیے، تو انسان دن بھر کام ہی کرتے رہتے، کام ہی کرتے رہتے، کام ہی کرتے رہتے، تو پھر آرام ختم ہو جاتا. اور اللہ تعالیٰ اگر رات ہی بنا کے چھوڑ دیتا تو انسان سوتا ہی رہتا، سوتا ہی رہتا، سوتا ہی رہتا. تو نہ وہ گنہ گار ہوتا، نہ وہ نیکیاں حاصل کرتا، نہ اس کی لڑائی جھگڑے ہوتے، نہ اسے آمدنی کی فکر ہوتی، کسی بھی چیز کی فکر نہیں ہوتی. ہم آدھی زندگی سو کر گزارتے نہیں گزارتے رات میں. مجھے ہمیشہ 9 بجے رات کے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد مجھے اکثر کر کے نیند آیا کرتی تھی. میں نے عشاء کی نماز ادا کی اور میں فٹاک سے لیٹ کر سو جاتی تھی. آج میرا مائنڈ ایسا ہے کہ میں آج ساری رات بیٹھی رہتی ہوں، ساری رات میں بیٹھ کے گزار سکتی ہوں، پوری رات میں بیٹھے بیٹھے گزار دیتی ہوں. اور میں یہی سوچتی رہتی ہوں کہ وہ وقت کہاں گیا جو میں تراویح بھی پڑھتی تھی نا، میں تو تراویح پڑھ کے بھی سو جاتی تھی اور مجھے اتنی جلدی نیند آتی تھی. اور میں اکثر کر کے اس رات میں اپنی مرحوم ماں کو خواب میں دیکھا کرتی تھی. میری ماں مجھے پوری رات خواب میں دکھائی دیا کرتی تھی. میں اپنی ماں کو اپنے ارد گرد چاروں طرف دیکھتی تھی. مجھے آج بھی وہ خواب یاد آتے ہیں کہ میں ساری رات اپنی ماں کے ساتھ گزارتی تھی. اور جب سے میری شادی ہوئی میں بچوں میں پڑی اور گھر کی ذمہ داریوں میں پڑی، جب سے نہ تو مجھے زیادہ رات میں نیند آتی ہے، میں پورے دن بھی نہیں سوتی، رات میں بھی نہیں سوتی. اور مجھے اگر نیند آتی ہے نا تو کب آتی ہے؟ جب صبح کا صبح کا دن نکل رہا ہوتا ہے تب نیند آ رہی ہوتی ہے. فجر کی اذان میں بیٹھ کے کانوں سے سن رہی ہوتی ہوں. ٹھیک ہے، نماز ادا کرنے کا ٹائم ہوتا ہے، ہم نماز ادا کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت ساری میں نے ایسے لوگ دیکھے کہ ان کی نہ دن میں سکون ہوتا ہے انہیں، اور نہ رات میں نیند ہوتی ہے ان کی آنکھوں میں. بہت سارے لوگ ایسے دیکھیں جو سارا دن روٹین کے حساب سے سارا کام کرتے ہیں اور رات میں چین اور سکون اور امن کی نیند سو جاتے ہیں. بہت سارے لوگ خوابوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بہت سارے لوگ راتوں میں بلک رہے ہوتے ہیں، تڑپ رہے ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، تہجدوں میں جگ کے رو رہے ہوتے ہیں اللہ کے گھر پہ، اللہ سے مغفرت طلب کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہم قبر میں اتریں اس سے پہلے ہماری مغفرت کر دے، اللہ ہم قبر میں داخل ہوں اس سے پہلے ہماری نیکیاں قبول کر لی. اس کی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ ساری رات صرف اور صرف موبائل ہی کو یوز کر رہے ہوتے ہیں، موبائل کی اسکرین پہ ہی لگے ہوئے ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ ٹی ویاں چلا کے بیٹھے ہوتے ہیں. ہر انسان ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتا ہے، بالکل الگ ہوتا ہے ہر انسان. ایک حدیث سناتی ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا کے بارے میں حلال روزی کماؤ،
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، روزی کو دور نہ سمجھو، کیونکہ کوئی آدمی اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک کہ جو روزی اس کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے وہ اس کو نہ مل جائے۔ لہٰذا روزی حاصل کرنے سے بہتر طریقہ اختیار کرو، حلال روزی کماؤ اور حرام روزی چھوڑ دو۔ آج کے زمانے میں اتنی مہنگائی ہے کہ حلال روزی کمانے والا صرف روٹی کپڑا اور ایک مکان بنا سکتا ہے، بہت بے انتہائی محنت کرے تو اس سے زیادہ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی چھوٹی سی دعائیں، چھوٹی چھوٹی سی ایسی آیتیں بنائی ہیں جن سے کہ ایسی جگہوں سے روٹی اور روزی حاصل ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخرت کے بارے میں، جہنم میں ہمیشہ کا عذاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بلا شبہ جن لوگوں نے ہماری آیت و احکام کا انکار کیا، ان قریب ہم ان کو ایک سخت آگ میں داخل کریں گے، وہاں کی ان کی مسلسل یہ حالت ہوگی کہ جب تک ایک دفعہ ان کی خال جہنم میں جھلس جائے گی تو ہم اپنی خال کی جگہ فوراً دوسری خال پیدا کر دیں گے تاکہ یہ لوگ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ ہم ایک ماچس کی تیلی سے جل جاتے ہیں یا کوکر کے پاس جل جاتے ہیں یا کسی بھی چیز سے جل جاتے ہیں تو ہمارے فوراً چھالا پڑ جاتا ہے، اور دوسری جگہ ہم ٹھنڈی سی برف سے جل جاتے ہیں تو وہاں ہمارے چھالا نہیں پڑتا۔ لیکن اگر برف کو ہم زیادہ دیر تک ایک ہی جگہ کرتے ہیں تو وہاں ہماری کھال گلی گلی ہو جاتی ہے۔ تو ہم نہ تو گرمی برداشت کر سکتے ہیں، ہم ٹھنڈک زیادہ برداشت کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، کہ اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا۔ دوسری طرف اللہ نے دوسری آیت بنائی ہے کہ جیسے فریزر میں رکھے فریج کا برف کا پیالہ جم جاتا ہے، اس سے بھی زیادہ ہم جم جاتے ہیں، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیت بنائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، چھوٹی سی دعا، اللہم اجرنی من زمہریری جہنم، 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 اے اللہ مجھے جہنم کی ٹھنڈک سے جمانا مت۔ اللہم اجرنی من جمہریری جہنم، کہ مجھے جمانا مت۔ اللہم اجرنی من زمہریری جہنم، اللہم اجرنی من زمہریری جہنم، مجھے جہنم میں جمنا نہیں ہے بالکل بھی۔ بیماری سے بچنے کی تدبیر، طبی نبوی سے علاج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے برتن میں مکھی گر پڑے تو اس کو پہلے پوری طرح ڈبو دو، پھر نکال کر پھینکو، کیونکہ اس کے ایک پر میں شفا ہے اور دوسری میں بیماری ہے۔ اب مجھے اس بات پر ایک واقعہ یاد آیا کہ جب میں چھوٹی تھی تو ایک بار میں اپنے ننیہال میں اپنی ماموں کی بیٹی کے ساتھ مسجد میں جانے کی ضد کر رہی تھی، تو کیونکہ وہاں پہ میری ماموں کی بیٹی کی کال آئی تھی ان کے موبائل پر۔ اس ٹائم پہ موبائل ہماری ممانی کا جو عالم صاحب ہیں ہمارے ننیہال میں، تو وہ ان کی رہن سہن اور ہمارے ماموں کے گھر کی مسجد کی دیوار اور ہمارے ماموں کے گھر کی دیوار بالکل
ایک دوسرے سے لگی ہوئی تھی. تو ان کا گھر پہ ہمارے ننیہال بے انتہائی آنا جانا تھا. کھانا اگر ہمارے ماموں کے جو PhD کرے ہوئے ہیں، ہمارے ماموں کے سب سے بڑے بیٹے، اور وہ عالم صاحب بھی ہیں، تو وہ کیا تھا کہ وہ اپنے استاد کو بلا کر ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے. تو پھر ماموں کی بیٹی نے ہماری نے کال کی، کیونکہ وہ اپنے ابا کی طرح ان سے محبت کرتے ہیں عالم صاحب سے. تو ان کے نمبر پہ پھر ان گھر پہ کال نہیں لگی، تو انہوں نے ان کے نمبر پہ کال کی کہ میری گھر پہ بات کرا دینا. تو ماموں کی بیٹی بولی میں موبائل لینے جا رہی ہوں، وہاں پہ ایسے ایسے کال آئی ہے، اور وہاں سے بچہ آیا تھا کہنے کے لیے، انہوں نے مدرسے سے ایک بچے کو بھیجا تھا. تو وہ بچہ جب کہنے کے لیے آئی، لڑکی کہنے کے لیے آئی، تو میں نے کہا چل میں بھی چلتی ہوں تیرے ساتھ میں. تو بولی کہ ٹھیک ہے چلو دونوں چلتے ہیں. تو جب میں وہاں پر گئی تو عالم صاحب جو تھے وہ چائے پی رہے تھے. چائے رکھی ہوئی تھی، چائے کو وہ رکھی ہوئی تھی ان کے پاس، تو اس چائے میں مکھی گر گئی تھی. تو جب مکھی گری تھی نا چائے میں، تو انہوں نے جیسے چائے اٹھائی، ہمارے سامنے اس چائے کے اندر مکھی گر گئی. تو انہوں نے ہمارے سامنے اس مکھی کو اس چائے میں ڈپ کر کے نکال دیا. تو ہماری ماموں کی چھوٹی بیٹی تھی نا، وہ چھوٹی تھی تو بہت گھلی ملی ہوئی تھی. تو اس نے کہا مولانا یہ کیا کر رہے ہو آپ، یہ چائے تو خراب ہو گئی، گندی ہو گئی، اسے پھینک دو، اور ایسا ہم گھر سے دوسری بنوا کے بھیج دیں گے آپ کے لیے، آپ اس چائے کو مت پئیں. تب انہوں نے ہمیں یہ چیز بتائی تھی کافی سال پہلے کہ یہ بیٹا چائے خراب نہیں ہوئی، خراب یہ چائے جب تھی جب مکھی نے ایک پر ڈبو دیا تھا، ایک پر ڈپ کر دیا تھا. کیونکہ جب ایک پر ڈپ تھا نا، تو ہم نے دیکھا نا اس میں جھانک کے، تو انہوں نے اس لڑکی کا بولے ادھر آؤ کیا دیکھ رہی ہے، اس میں مکھی گر گئی ہے. کہ ہاں عالم مولانا اس میں مکھی گر گئی ہے. تو انہوں نے دوسری طرف بھی اس کا جو پر تھا نا وہ ڈپ کر دیا، اور اسے اٹھا کے انگلی سے نکال دیا. وہ زندہ تھی، مری ہوئی مکھی اگر مر جائے مکھی تب بھی نہیں کھانا چاہیے. ہمیں کہتے ہیں مکھی اگر گر جائے اور مر جائے تو نہیں کھانا چاہیے، لیکن دل کراہیت پیدا کرتا ہے. انہوں نے اس چائے کو لے کے کہہ رہے اب یہ چائے میری باڈی کو نقصان نہیں دے گی، بیماری نہیں دے گی، یہ باڈی کو میری کو شفا دے گی. شفا کا مطلب کہ ان کی بیماریاں باڈی سے ختم کرنے والی چائے بن گئی وہ. لیکن ہمارے اندر بچپن تھا تو ہم کہہ رہے تھے کتنے گندے عالم صاحب، انہوں نے مکھی ڈلی ہوئی چائے پی لی. تو بہت ساری جگہوں پہ کھانے بننے ہوتے ہیں، بہت ساری جگہوں پہ مکھی گر جاتی، کچھ چیز گر جاتی ہے. ہمارے سامنے اگر ہم سے بنا دکھائے کوئی نکال دیتا ہے تو اس چیز کو ہم خاموشی سے کھا لیتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم اس چیز کو یوز کر لیتے ہیں. لیکن کہتے ہیں نا آنکھ دیکھتی مکھی تو کوئی بھی نہیں کھا سکتا. ہماری آنکھوں کے سامنے جب مکھی گر جاتی ہے نا، تو اس چیز کے بارے میں علم انہیں کو ہوتا ہے جو علم حاصل کرتے ہیں، جو پڑھائی لکھائی کرتے ہیں. انہیں کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک مکھی کے پر میں بیماری ہوتی ہے اور دوسرے پر میں شفا ہوتی ہے. وہ ہمیشہ الٹا پر پہلے ہوتی ہے. کسی بھی چیز میں مکھی گرتی ہے، آپ کبھی بھی کہیں بھی نوٹس کر کے دیکھنا کہ اگر مکھی کسی چیز پر گرتی ہے تو اس کا الٹا پر جو ہوتا ہے نا وہ اس کو پہلے ڈپ کر دیتی ہے اس کے اندر، اور سیدھے پر کو اوپر کر کے رکھتی ہے. اور اس کے بعد میں ہم سیدھا پر اگر اس میں ڈپ کر دیتے تو پھر وہ چیز ہمیں فائدہ کرنے لگتی ہے باڈی کے اندر جا کر. لیکن ہم اسے نہیں کھا پاتے، میں بھی نہیں کھا پاتی زیادہ تر. مجھے آنکھ دیکھتی مکھی جب کبھی گر جاتی ہے تو میں اس چیز کو چھوڑ دیتی ہوں، چاہے مجھے دوسری چیز کھانا منظور ہوتا ہے. لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس سے بھی شفا حاصل کر لیتے ہیں اپنے اندر، اس کو بھی کھا لیتے ہیں، پی لیتے ہیں. ہم کہہ دیتے ہیں آج نہیں ہمیں چائے پینی، ہم بعد میں بنا کر پی لیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی ایسی ایسی فضیلتیں، ایسی ایسے بیان ہیں جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتے. ایک پر میں اللہ تعالیٰ نے مکھی کی بیماری بھی رکھی ہے اور دوسرے پر میں اللہ تعالیٰ نے مکھی کے شفا بھی رکھی ہے. اگر کوئی مکھی چیز لے کر اڑ جاتی ہے تو ہم اسے پکڑ بھی نہیں پاتے. ہم تکبر اتنا کرتے ہیں کہ ہم تو پورے دنیا کے شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کی نصیحت. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اس مال میں سے راہ خدا میں خرچ کرو جس مال میں تم کو اس سے دوسروں کا قائم مقام بنایا ہے. جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو ان کو بڑا ثواب ملے گا.
सवाब किस चीज़ पे होता है? सवाब उसके लिए होता है जैसे हमारे बच्चे के पास तमाम सारे घर में कपड़े होते हैं, वो कपड़े एक्स्ट्रा होते हैं, तो हम ऐसे बच्चे को दे दें कि वो गरीब ना हो, ठीक है, छोटे बच्चे हों तो वो अपने बच्चे को पहना लें, यूज़ कर लें। हमारे घर में खाना बनता है, ज़्यादा खाना होता है, तो हम ऐसे आस पड़ोस में घर में खाना, हमारे खाने में भी हुक्म है कि हम डेली अपने खाने में से 1 कटोरी सालन अपने पड़ोसी को निकाल के दें, लेकिन हम ऐसा नहीं करते, बहुत कमी के साथ करते हैं। मुझे अक्सर करके ये चीज़ की हैबिट थी, आदत थी पहले कि मैं अपने घर पे भी 1 कटोरी सालन निकाल के ऐसे लोगों को दिया करती थी जो मेरे घर के आसपास थे। मैं हमेशा एक चीज़ सोचती थी कि आज मैंने इसके घर पे ये सालन भेजा है, कल को मैं उस दूसरे पड़ोसी के घर पे ये सालन भेजूँगी, परसों मैं तीसरे पड़ोसी के घर पे सालन ये भेजूँगी, और फिर उस क्योंकि 40 घर तक हमारे घर के चारों तरफ अड़ोस पड़ोस होता है। धीरे धीरे करके मेरी शादी हुई, शादी होने के बाद में मेरी ये आदत छूट गई, ये हैबिट बिल्कुल ख़त्म हो गई मेरे अंदर से। कुछ दिन के लिए फिर मैं रही भी एक ऐसी जगह पर, तो वहाँ पर मैंने जो ऐसे बच्चे मैंने देखे कि गरीब हैं, उनके घर पे खाने पीने को कम मिलता है, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करा मैंने कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे ऐसी जगह पर खड़ा करा कि जहाँ पे मुझे कोई ऐसा नसीब हुआ, मेरा नसीब बुलंद हुआ कि मैं किसी को अपने पास बुला सकी और अपने साथ बिठा सकी। जब उन बच्चों को मैंने अपने दस्तरखान पे अपने बच्चों के साथ बिठाला, मुझे इतना सुकून महसूस हुआ कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि इन बच्चों के दम से ही क्या पता मुझे खाने को मिला हो, क्या पता अल्लाह ताला ने इन बच्चों की वजह से ही मेरा दस्तरखान कुशादा किया हो। हम उनका नहीं खाते, वो उल्टा हम उनका खाते हैं, वो हमारा नहीं खाते, हम उल्टा उनका खाते। क्योंकि एक बार मेरे घर के बराबर में एक बिहारी का बच्चा था, 6-7 साल का था, ज़्यादा उम्र नहीं थी, तो वो बच्चा मुझसे बहुत हिला मिला हुआ था। तो उसने मुझसे एक दिन फरमाइश की कि आंटी मुझे तुम्हारे हाथ का ना गाजर का हलवा खाना है। मैं उसे पारा और उर्दू पढ़ाने लगी थी अपने पास बुला के अपने भाई के घर। तो मैंने कहा गाजर का हलवा, मैंने कहा चल, मैंने कहा अभी नहीं है, हाँ गाजर का हलवा, मैंने कहा जब होगा बनाऊँगी तो तुझे ज़रूर दूँगी हर हाल में। उसने सिर्फ कहा था मुझसे, ठीक है, लेकिन उसी रात में मेरा भाई एक कट्टे में भर के तमाम सारी, कम से कम गाजर होती 30-35 किलो, फुल कट्टा भर के गाजर लेके आ गया रात के टाइम। मैंने कहा ये क्या लेके आए हो? बोले गाजर लेके आया हूँ, एक गाड़ी वाला लिए खड़ा हुआ था, कह रहा था कि सस्ती दे रहा था, तो मैं तमाम सारी गाजर ले आया। मैंने कहा मैं इतनी सारी गाजरों का क्या करूँगी? बोला जितने जो अचार वो बना लेना, हलवा बना लेना। तो मैंने उस बच्चे से तो कह दिया मैं बाद में बना के खिलाऊंगी, लेकिन भाई ने गाजर घर में ला कर रख दी, तो फिर मैंने गाजर का हलवा बनाया, अचार भी डाला उसका, सब्जी भी बनाई, और फिर मैंने वो ताज़ा ताज़ा गाजरें रात को रख के सुबह को सारे में बांट के ख़त्म करी। तो पता नहीं उस मासूम बच्चे के मुंह से निकली हुई थी और अल्लाह ताला ने मेरे घर में इतनी सारी गाजरें भेज दी कि मेरे खेतों में भी कभी गाजर नहीं हुई, हमारे अब्बा के में जाके इतनी सारी गाजर हमारे घर में आती। हमारे यहाँ घर में हलवा बनता था, लेकिन हमारे वालिद हलवा हर साल बनवाते थे, लेकिन इतनी सारी गाजरें वो भी नहीं लेके आते थे, वो भी 10 किलो कभी 15 किलो, बस ऐसी तो 5 किलो 10 किलो 15 किलो, इससे ज़्यादा नहीं लेके आए। लेकिन वो गाजरें थी ना, मैंने सारे में ज़मीन पर डाल कर बखेरी, और बखेरने के बाद में फिर मैंने सबको, मैंने कहा जिसके घर पे जो भी घर थे आसपास में, मैंने सबके घर भेज कर ख़त्म करी वो गाजरें। और जितना मुझसे हुआ, जितने मुझे हलवा बनाया, मैंने हलवा बना लिया, थोड़ा अचार भी डाल के रखा, सब्ज़ी भी बना ली, घर में यूज़ करी। तो अल्लाह ताला ना, वो मासूम बच्चा शायद मांगता और मुझसे कहता, और ना शायद अल्लाह ताला मेरे घर पे इतनी सारी गाजरें भेजता। तो अल्लाह ताला के मसले अल्लाह ही जानता है कि अल्लाह ताला हमारे घर में न जाने किसके दम से रिज़्क़ उतार रहा होता है, हमारे बच्चों के दम से उतार रहा होता है, हमारे घर में बिल्लियाँ पल रही होती हैं उनके दम से उतार रहा होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बढ़ती हूँ अगली हदीस मुबारक की तरफ। अल्लाह की कुदरत, ज़मीन और उसकी पैदावार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी ज़मीन को इंसानों के लिए बसने के लिए बनाया। अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी ज़मीन को इंसानों के बसने के लिए बनाया, और फिर उस पर भारी भारी पहाड़ों को खड़ा करके हिलने से महफूज कर दिया। जो डूंगर होते हैं, पहाड़ होते हैं, ताकि ज़मीन हिले ना, बैलेंस बनाने के लिए। फिर उस पर पेड़ पौधे, जानदार, मुख्तलिफ़ किस्म के फल फूल, सब्जियां और खाने की चीज़ें पैदा फरमाईं। ज़मीन पर घर बनाने और उसको खोद कर पानी निकालने के लिए नर्म बना दिया। अल्लाह ने इस ज़मीन को हमारे चलने फिरने और ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाया।
اس سے زمین کے اندر سے رنگ برنگے پھول پھل، مختلف قسم کی سبزیاں، میوے اور غلے اگائے۔ غرض یہ ہے کہ زمین ایک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ ایک ہی زمین سے انسانوں اور حیوانوں کی مختلف ضروریات کو پورا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جتنی غذائیت بنائی ہے نا، اتنی غذائیت اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے بھی نہیں بنائی ہے۔ بلیک انگور کھاتے ہیں ہم، ویسے انگور کھاتے ہیں ہم، سارے کیسے کیسے ڈرائی فروٹ کھاتے ہیں۔ کہیں پر تو ڈرائی فروٹ اگتے ہیں سر زمین پر، کہیں پھل اگتے ہیں، کہیں پر سیب کی پیداوار ہے تو کہیں کیلے کی پیداوار ہے تو کہیں آم کی پیداوار ہے تو کہیں دھان کی پیداوار ہے تو کہیں گیہوں کی پیداوار ہے۔ گاؤں میں بہت سارے کھیت بھی ایسے ہوتے ہیں کہ کسی کسی کھیت میں سنگاڑے ہوتے ہیں جن کو واٹر نٹ بولتے ہیں۔ جو واٹر نٹ ہوتے ہیں نا، سنگاڑا جو ہوتا ہے ان کو واٹر نٹ بولتے ہیں، وہ ہوتا ہے کہیں پر، کہیں واٹر ملن ہوتے ہیں، کہیں پہ ملن ہوتے ہیں، کوکمبر وغیرہ ہوتی ہیں کہیں پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو الگ الگ کھیتوں میں بنانے کے، کھیت بھی گاؤں میں الگ الگ ہوتے ہیں کہ اس کھیت میں یہ فصل ہوتی ہے، اس کھیت میں یہ فصل ہوتی ہے، اس کھیت میں یہ فصل ہوتی ہے۔ الگ الگ باغات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اللہ نے ہر انسان کو بھی الگ الگ بنایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑھتی ہوں ایک اگلی احادیث مبارکہ کی طرف۔ ایک گناہ کے بارے میں، گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق سے بھی محروم کر دیتا ہے۔ رزق مطلب اللہ تعالیٰ کپڑا بھی چھین لیتا ہے، گھر بھی چھین لیتا ہے، مکان بھی چھین لیتا ہے، ہمارا کھانا پینا بھی چھین لیتا ہے، بیماریاں بھی لگا دیتا ہے، بنا بیماری کے بھی چھین لیتا ہے، حادثات بھی ہو جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک آدمی اپنے گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق سے بھی محروم کر دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامن کھاؤ گی؟ ابھی جامن والے انکل آئیں گے تو میں آؤں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طب نبوی سے علاج، دل کی کمزوری کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ سنترے کو استعمال کیا کرو کیونکہ یہ دل کو مضبوط بناتا ہے۔ سنترا جو ہوتا ہے، اورنج جو ہوتا ہے، وہ دل کو مضبوط بناتا ہے۔ فائدہ، محدثین تحریر فرماتے ہیں کہ اس کا جوس پیٹ کی گندگی کو دور کرتا ہے، قے اور متلی کو ختم کرتا ہے اور بھوک کو بڑھاتا ہے۔ قے اور متلی، قے مطلب بولتے ہیں الٹیاں ہونے کو، اردو کا لقب جو ہوتا ہے قے مطلب متلی، اس کو ہندی میں بولتے ہیں، اردو میں نہیں، قے بولتے ہیں ہندی میں، کہ وہ جو ہے آپ کی الٹیوں کو بند کرتا ہے، اور جی متلانا جو ہوتا ہے، گھبراہٹ وغیرہ ہوتی ہے، اس کو بھی بند کر دیتا ہے۔ کیونکہ پریگننسی کے دوران بھی سنترا کھانے کے لیے بتاتے ہیں، سنترا کھانے کے لیے بتا دیتے ہیں تاکہ وومیٹنگ کم ہو۔ دل کی کمزوری کی ابھی میرے دماغ میں دعا نہیں آ رہی، ایک دعا بھی ہے دل کی بیماری کے لیے، وہ دعا بھی میں انشاءاللہ انچاہا تو جس ٹائم میرے دماغ میں آ گئی، مجھے یاد آ گئی تو میں اس کو بھی شیئر کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ۔ نبی کی نصیحت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی ایسے مومن کو دیکھو جسے دنیا سے بے رغبتی اور کم بولنے کی دولت دی گئی ہو تو جسے کم بولنے کی دولت دی گئی ہو تو تم اس کے پاس رہا کرو، اس لیے کہ وہ حکمت کی باتیں کرتا ہے۔
حکمت کی باتیں کہ ہمیں جب بھی کہیں پر بھی بولنا چاہیے نا تو ضرورت کے مطابق بولنا چاہیے. ایک ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں پر ہماری بولنے کی قیمت ہوتی ہے اور ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر ہمارے بولنے کی کوئی بھی قیمت نہیں ہوتی. اس چیز کا فرق ہمیں دھیرے دھیرے محسوس ہوتا ہے. بچپن سے تو نہیں جانتے ہم اس چیز کو ہم بچپن سے نہیں جانتے، لیکن ہمیں دھیرے دھیرے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بولنے کا کہاں پر صحیح جگہ ہے اور کہاں پر نہیں ہے. جب ہمیں اس چیز کی سمجھ آ جائے تو پھر ہمیں ایسی جگہ سے بچنا ہے جہاں پر ہمارے بولنے کی کوئی قیمت نہ ہو، جہاں پر ہماری موجودگی کی کوئی قیمت نہ ہو. اس جگہ سے ہمیں اپنے آپ کو الگ رکھنا ہے جہاں پر ہمارے کسی بھی چیز کا کوئی احساس نہ ہو، اور جہاں پر ہماری قدر ہے. جیسے قدر کون کرتا ہے؟ ایک بچے کی سب سے زیادہ قدر کرنے والے اس کے اپنے والدین ہوتے ہیں. سب سے زیادہ قدر کرنے والے زمین پہ اوپر جو بھی کوئی بھی بنا ہوا ہے نا، سب سے زیادہ قدر کرنے والا تو وہ ماں باپ ہوتے ہیں. ماں بنا مطلب بچے کی بات سننا پسند کرتی ہے. والد بنا لالچ کے بچے کو اپنے پاس بٹھا کر اس سے باتیں کرنا پسند کرتے ہیں. تو ایسی جگہ پر باتیں کرنے کی کوشش کریں جہاں پر کہ آپ کی قدر ہو. جہاں پر نہ قدر ہو وہاں جانا نہیں، اور جو پچتا نہیں اسے کھانا نہیں. اور زندگی کو رو رو کے بتانا نہیں. ملتی ہوں آپ سبھی لوگوں سے اگلی ویڈیوز میں. صبح خیر، اللہ حافظ. آج کی ویڈیوز میں اتنا کافی، کیونکہ میری بیٹی کو بھوک لگی ہے اور وہ مجھ سے ابھی دودھ مانگ رہی ہے. اب میں اپنی بیٹی کے ساتھ وقت بتاؤں گی. صبح خیر، اللہ حافظ.